बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान का पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर 25 तारीख से पहले पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। नून लीग के एक जो लीडर हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं और इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, अप्रैल और मई का जो फार्मूला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र भी हुआ और आपने ये क्रेडिट आपको जाता है, दो टोक के प्लेटफॉर्म पे आपने वो खबर भी ब्रेक की जिसे नवाज शरीफ साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। आज पाकिस्तान के अखबारात की वो जीनत बना और हमारी इस प्लेटफॉर्म की एक और खबर जो है वो सच्ची साबित हुई, दुरुस्त साबित हुई और ये दो टोक को क्रेडिट जाता है। हैविंग सेड दैट, राय साहब, खान साहब ने भी एक इंकशाफ कर दिया है और वक्त से पहले इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहता है ताकि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा सके। अब खान साहब इससे पहले भी बताते रहे हैं और सियासत हमें नजर आई है, जहां तक आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, बार बार सियासत की जा रही। कुछ नाम भी इस हवाले से नून लीग नहीं ने पॉलिटिकल बनाया। खान साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ आईनी तौर पर तकर्री करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ करेंगे वही जो उन्हें उनके बड़े भाई नवाज शरीफ कहेंगे। लेकिन क्या इखलाकी तौर पर ऐसा होना चाहिए? हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं लंदन में मुशावरत, फिर उस पर कहा लोगों ने आगे, ख्वाजा आसिफ ने, कि ये हो नहीं सकता। फिर कुछ सहाफ़ियों ने भी कहा कि जब तक GHQ नहीं कुछ कहेगा असूली तौर पर पाकिस्तान में होना है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जमहूरियत डंडे और बंदूकों के जोर पर नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है। बरतानिया में कैमरून रेफरेंडम हारा तो इस्तीफा दे दिया। हमने बरतानिया से जमहूरियत ली हुई है और इसकी बुनियाद इखलाकियात पर रखी है। यहां एक मफरूर जिसे 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया, सजा याफ्ता है, झूठ बोलकर मुल्क से भाग गया और जो शख्स हमारे फैसले कर रहा है वो फैसले मेरिट पर नहीं करेगा। उनकी एक ही कोशिश है, झूठे केसेस करके इमरान खान को किस तरह निकाला जाए। वैसे राय साहब, बहुत कोशिशें तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए भी हुई, तोशा खाना के जरिए हुई और फरा गोगी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्कैंडल्स निकालने की कोशिश की कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल किया जाए। फॉरेन फंडिंग, गैर ममनुआ फंडिंग, उसको तरह तरह के नाम भी दिए गए। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सका। अदालतों के जरिए तौहीन अदालत की दरखास्तें भी चलती हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा हमने तजादात देखे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारी हुकूमत में मईशत तरक्की कर रही थी, साजिश के तहत हुक्मरानों को इक़्तिदार पर बिठाया गया। हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ जीनियस है। वैसे ये जिन लोगों ने बताया, राय साहब, उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या वो जीनियस है कि नहीं। इससे काबिल कोई नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि इनसे मुल्क नहीं संभलेगा और मुल्क नहीं संभल रहा। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई गुज़श्ता 7 माह में पाकिस्तान में हुई। बताया जाए कि जिम्मेदार कौन है? इन दो खानदानों ने 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना कर दिया। खुद अमीर हो गए, अवाम मकरूज हो गई और इनको जब खतरा होता है वो बाहर भाग जाते हैं। चीफ जस्टिस के पास तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। अरशद शरीफ ऐसा सहाफ़ी था जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं। फिर दूसरी तरफ आज़म सवाती को तनकीद पर उसके कपड़े उतारे गए। किधर है इंसाफ? चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये सवाल किया जा रहा है। और फिर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। अब तीनों केसेस जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ इमरान खान साहब जो है वो देख रहे हैं। और फिर राय साहब वो ये भी कहते हैं कि 3 लोगों का नाम दर्ज कराना मेरा हक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझ पर जिस किस्म के इकदामात और इकदाम कत्ल और कातलाना हमले, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हालांकि वो जो केस है वो डीलिस्ट किया गया है, तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर दिया। लिख कर देता हूं कि तोशा खाना केस में कोई गैर कानूनी चीज साबित नहीं होगी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के तोशा खानों के फैसले नहीं सुनाए जाते और राय साहब वो सुनाए भी नहीं जाएंगे। अब ये पूरी सिचुएशन आपके सामने है राय साहब। खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान ही जीतेगा।
یعنی یہ عمران خان کی پارٹی اور جو عوام کے اندر مقبولیت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ 4 مہینے 4 سال بعد بھی الیکشن کروائیں تو خان صاحب کی جماعت کو کوئی نہیں روک سکتا. راجہ صاحب 2 سوال ہیں, ایک الیکشن اور دوسرا یہ جو خان صاحب کو نااہل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور سہارا لیا جائے گا لندن سے, لندن کے کچھ لوگ بیٹھ کر کسی کو کہیں گے اور عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں, جو انکشاف انہوں نے کیا ہے, کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ عوام تو اس فیصلے کو رد کر دے گی, پھر سڑکوں پر عوام ہوگی, یہ حکومت ہوگی اور پھر کچھ لوگ ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کرنا کیا ہے اب. ہاشمی صاحب, جی ایچ کیو, شہباز شریف اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم سٹوری ہمارے پاس ہے, اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے سوال اٹھایا کہ نئے آرمی چیف کے ذریعے منصوبہ یہ بنایا گیا میاں نواز شریف کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے. ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو بھی انہیں نااہل کروائے گا, اگر چیف الیکشن کمشنر عمران خان, جو کہ اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, جو وفاق کی علامت ہیں, جن کی کے پی اور گلگت بلتستان جیسے حساس علاقوں میں حکومتیں ہیں, جن کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, جس کے اندر سابق آپ کا فاٹا, جس کے حوالے سے ہماری آرمی بڑی حساس ہے, وہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اور پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے. کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو اگر کوئی الیکشن کمشنر, کوئی چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب کو نااہل کرے گا ان تمام حقائق کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس کو نااہل کر دیں گے. اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر اس قسم کے لیڈر کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بدنیتی کے تحت نااہل کرے گا تو عوام اس چیف الیکشن کمشنر کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, اس چیف الیکشن کمشنر کو نااہل کر دیں گے. اگر کوئی چیف جسٹس اس طرح بدنیتی کی بنیاد پر یا سسیلین مافیا سے مروب ہو کر عمران خان صاحب کو نااہل کرے گا تو عوام اس چیف جسٹس کو نااہل کر دیں گے. اگر کوئی آرمی چیف, اول تو یہ جو بات میاں نواز شریف نے کی کہ کسی آرمی چیف کے ذریعے وہ ایک پلان بنا رہے ہیں, یعنی میاں نواز شریف کی جانب سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ خود بھی تاثر بھی یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف. تو ہاشمی صاحب, چاہے کوئی آرمی چیف ہو, چاہے کوئی فوج کا کوئی اور عہدیدار ہو, چاہے آپ کے کسی اور ادارے کا سربراہ ہو, جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس لیول تک جس لیول پر پاپولرٹی عمران خان صاحب کی ہے, تو وہ خود نااہل ہو جائے گا. آرمی چیف اگر کوئی بدنیتی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو نااہل کرواتا ہے تو وہ آرمی چیف خود نااہل ہو جائے گا. یہ تو آپ 22 کروڑ عوام اور اس ریاست کو, اس کا مطلب ہے کہ ایک فیلڈ سٹیٹ بنائیں گے. آپ چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر انتشار پھیل جائے, آپ یہ چاہیں گے کہ یہاں پر پرتشدد صورتحال پیدا ہو جائے, یہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑیں, اور وہ جو ایک ریڈ لائن عمران خان صاحب کیئرفلی اس کے باہر نہیں جا رہے کہ جہاں پر اس ملک کو کوئی نقصان پہنچ جائے, جہاں پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری فوج کو کوئی نقصان پہنچ جائے, میری فوج کا ادارہ میرے ملک کی سلامتی کا ضامن ہے, میں اس نہج پہ نہیں جانا چاہتا جہاں میری فوج میں کوئی تقسیم ہو یا میری فوج کمزور ہو, کیونکہ یہ دشمن کے مقاصد ہیں. ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ فوج اور پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اور پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی آمنے سامنے آ جائیں, اور یہ پاکستان کی جڑوں کو ہلا دے گا. اگر عمران خان صاحب کو اس طرح سے نااہل کروانے کی کوشش کی گئی, اور جس طرح عمران خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں, مختلف اداروں سے ان کو انفارمیشن بھی ملتی ہے, تو اس لیے ابھی سے یہ بہت ضروری ہے کہ میاں نواز شریف کو اور شریف خاندان کو جی ایچ کیو سے بھی یہ پیغام جائے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسلسل ہمارا کندھا استعمال کرنا بند کریں, ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر مت چلائیں. کیونکہ ہاشمی صاحب, آپ امیجن کریں کہ 75% 76% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, بدنیتی کی بنیاد پر آپ انہیں نااہل کروائیں, اور پھر تاثر یہ بنے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا سپریم کورٹ نے یا الیکشن کمیشن نے یا کسی اور ادارے نے ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو, یعنی عوام جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, جس کی گورننس 3.5 سال کے اندر پچھلے 40 سال کی گورننس سے بہتر رہی,
جس کی گورننس کے دوران 3.5 سال کی گورننس کے دوران آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.97% کی ریکارڈ سطح پر چلا گیا، جس نے کووڈ جیسے عالمی چیلنج کے باوجود نچلے طبقے کو ریلیف دیا، مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا، کوئی مالی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے، کوئی شاہی مالات نہیں بنائے۔ آپ ایسے لیڈر کو نااہل کریں گے بدنیتی کی بنیاد پر، آپ پاکستان کو تباہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس سازش میں شریک ہوگا وہ اصل میں پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش میں شریک ہوگا۔ اور ہاشمی صاحب، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک طرف ملک کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، یا عمران خان صاحب جتنی پاپولیرٹی کسی بھی لیڈر کی ہوتی، یہ میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، جتنی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے اتنی پاپولیرٹی کسی بھی لیڈر کی ہوتی، تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ فوج دوسری جانب نہیں کھڑی ہو سکتی۔ کوئی بھی دنیا کی فوج ہو وہ اپنی عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے۔ ہماری جو فوج ہے جس کی انٹرنیشنل لیول پر اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ پروفیشنل معیار کے حوالے سے، اس کی جنگی صلاحیتوں کے حوالے سے، خاص طور پر بھارت جیسے جو ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، جس طرح سے ہم نے اپنی جنگی صلاحیتیں منوائی ہیں پاک بھارت جنگوں میں، جس طرح سے ابھی یہ جو بالا کوٹ والا مس ایڈونچر ہوا تھا، تو اس پوری صورتحال میں ہماری فوج کی یہ تمام جنگی صلاحیتیں، ہماری فوج کی ایکنالجمنٹ، ہماری فوج کی طاقت یہ عوام سے آتی ہے۔ عوام اور فوج جب جڑے رہتے ہیں تو تب آپ بیرونی سازشوں کو، بیرونی محاذ آرائی اور جو آپ کے ملک کے اوپر انویژن ہوتی ہے اس کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے ہاشمی صاحب، جو افغانستان کی فوج تھی، امریکہ کی ٹرین کی فوج، نیٹو کی ٹرین کی ہوئی فوج، اور 4-5 گنا سے بھی زیادہ ان کے ٹروپس، جدید ترین اسلحہ، لیکن جب طالبان آئے تو کیا ان کے سامنے یہ فوج کھڑی ہو سکی؟ نہیں کھڑی ہو سکی، کیونکہ وہ جوش و جذبہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پر اس وقت نہ سوچ رہی ہو کہ اس وقت عمران خان صاحب ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ مکمل طور پر اگر لگایا گیا تو اس کا ریئیکشن آئے گا۔ اچھا، اس کا ریئیکشن جو آیا ہے، اول تو پہلے اس کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ریئیکشن آیا، کیا نتائج نکلے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اپریل 2022، اس سے پہلے جب تک عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گری ہوئی تھی، آپ صرف اس وقت کو دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا ایک پیج قائم تھا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے فوج پر جو تنقید ہو رہی تھی میاں نواز شریف کی جانب سے، جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ غدار ہیں اور آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلائیں گے۔ کون کہہ رہا تھا؟ میاں نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان، 14 جماعتیں مل کر، قوم پرست عناصر جو کہ ریاست مخالف سیاست کرتے ہیں فوج کے بقول، اور ایسے عناصر جن کے متعلق فوج نے خود بتایا کہ یہ فوج مخالف سیاست کرتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب آپ امیجن کریں کہ پورے ملک کی 14 جماعتیں، تمام ریاستی عناصر جو کہ ریاست مخالف سیاست کرتے ہیں فوج کے بقول، وہ سب جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو، پوری فوج کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن ان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کا 1% بھی اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو پاپولر سپورٹ ہے وہ اس وقت کھڑی تھی فوج کے ساتھ، وہ اس وقت کھڑی تھی فوجی قیادت کے ساتھ۔ یہ صرف اپریل سے 1 مہینے پہلے کی صورتحال ہے، یعنی 2022 اپریل سے پہلے کی صورتحال۔ لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے، اور یہ تاثر بنتا ہے، عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت گرائی میری، انڈائریکٹلی بھی، کبھی ڈائریکٹلی بھی۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے فوج کے ساتھ پہلے جو بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا اس کا جو جواب آتا تھا عمران خان صاحب کے سپورٹرز کی جانب سے، جس طرح کے لاہور میں فوج کے خلاف نعرے لگے، تو کیا فوج کا اس طرح سے دفاع کیا گیا جس طرح سے فوج کا پہلے دفاع کیا جاتا تھا؟ لاہور میں فوج کے خلاف کتنے نامناسب نعرے لگے، اس سے پہلے مریم نواز بھی لگواتی رہیں، لیکن اس مرتبہ بھی ان کے منسٹر کی موجودگی میں، بلاول بھٹو کی موجودگی میں یہ نعرے لگے فوج مخالف۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا، اور بہت افسوسناک صورتحال تھی، ہم جیسے جو صحافی تھے
انہوں نے تو پھر بھی اس کا دفاع کیا کہ فوج کے خلاف انتہائی نامناسب نعرے لگے ہیں، یہ کسی صورت نہیں لگنے چاہیے تھے، لیکن اس طرح کا دفاع نہیں نظر آیا ہاشمی صاحب جس طرح کا فوج کا دفاع پہلے جوش و خروش کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے. اس چیز کو سمجھ کر یہ جو اب جی ایچ کیو نے پالیسیز بنانی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس کو اینالائز کر کے بنانی ہے. اچھا راج صاحب، خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ اداروں کو، آرمی چیف کو، کہ آپ نے جن لوگوں کو حکومت جن کو دے رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو حکومت دی تو ملک بہت پیچھے چلا جائے گا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ہم یہ بار بار کہتے رہے کہ جو بیگیج ہے وہ کسی کا کوئی نہیں اٹھائے گا. جب فوج میں تبدیلی آتی ہے تو وہ اپنی پالیسیز لے کر آتے ہیں. جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جو آرمی چیف ہوتا ہے، وہ اپنے انداز سے پورے ادارے کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو کیا اگر یہ جو نواز شریف صاحب کا ایک چھاپ لگنے جا رہی ہے اور جس طرح سے مشاورت اور سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان کے لیے اور سیاسی یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور اس سے کس طرح فوج اپنے آپ کو الگ رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ دیکھنا ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسرا جو آپ نے کہا خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے تو، خواجہ آصف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اداروں کے خلاف جو باتیں کرتے رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کیا جا سکے. یہ دونوں طرف سے اب یہ کوشش عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. خواجہ آصف قانونی کارروائی کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا کیا فوج اپنے آپ کو غیر سیاسی ثابت کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، یا پھر یہ معاملات اسی طرح چلیں گے پس پردہ؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف خاندان یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ جس کو ہم آرمی چیف لگائیں اس پر احسان کریں. یعنی یہ نہ دیکھیں کہ وہ جنرل کیسے بنا ہے، اس کا پیچھے کریئر نہ دیکھیں، ہم اس کے اوپر احسان جتائیں کہ ہم نے آپ کو آرمی چیف بنایا ہے، اس لیے اب آپ کو ہمارے سیاسی مقاصد پورے کرنے پڑیں گے. جس کو بھی انہوں نے آرمی چیف بنایا ہے، پیچھے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا. ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایک آرمی چیف کو، ایک سابق آرمی چیف کو، جنرل آصف کو یہ بی ایم ڈبلیو کار دینے کی آفر بھی کر چکے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب، جو تاریخ بتاتی ہے وہ اب بھی یہی ہوگا، اب بھی یہی ہوگا. وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ آرمی چیف لگا دیتے ہیں، آرمی چیف اس کے بعد اپنے ادارے کا چیف بن جاتا ہے. اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ادارے کے مفادات کو کمپرومائز کر کے، جس وقت وہ آرمی چیف بنتا ہے، اپنے ادارے کی جو سوچ ہے اس کو پس پشت ڈال کے، اپنے ادارے کی پالیسی کو پس پشت ڈال کر کوئی ایسا تاثر بنا دے کہ فوج مکمل طور پر کسی ایک پارٹی کے حق میں کوئی کیمپین چلا رہی ہے، یا کسی ایک پارٹی کے حق میں، یا کسی ایک لیڈر کے حق میں کوئی ایسی پالیسیز بنا رہی ہے جس سے اس کو سیاسی فائدہ ہو. یعنی ملک میں کے اندر استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے تو فوج انٹروین کرتی رہتی ہے، لیکن فوج کی وجہ سے، اسی انٹرونشن کی وجہ سے عدم استحکام بھی آتا ہے، اور کئی مرتبہ عدم استحکام آیا ہے. 90 کی دہائی میں آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بار بار حکومتیں بنائیں، بار بار حکومتیں گرائیں. ابھی بھی عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے پیچھے جو خان صاحب بار بار انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہی کہتے ہیں کہ میری حکومت گرنے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی. لیکن ہاشمی صاحب، اب یہ جو تقرری ہونی ہے، یہ گھنونا کھیل تو کھیل رہی ہے شریف خاندان اور اس وقت جو شہباز شریف کی حکومت ہے، لیکن یہ جو تقرری ہونی ہے، یہ بات کامن سینس کی ہے کہ جو بھی نئے آرمی چیف آئیں گے وہ شہباز شریف پی ڈی ایم کی جو غیر مقبولیت کا بوجھ ہے وہ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے، وہ ان کی نااہلی کا بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کا تاثر بنے کہ فوج کسی اور سائڈ پہ کھڑی ہے اور اس وقت عوام کسی اور سائڈ پہ کھڑی ہے. کوئی بھی آرمی چیف ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا. اچھا، نئے آرمی چیف کے لیے نئی پالیسی لانا آسان بھی ہوگا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو اب آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق الوداعی دورہ آج بھی انہوں نے ایک کیا ہے، اور ایک جگہ پہ ان کا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے استقبال کیا ہے جو کہ اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اور ایک جگہ پر جنرل اظہر عباس نے جو کہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں. اب آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، وہ تو اپنی پالیسی کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. یعنی ان کے دور میں جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بنی، خاص طور پر اپریل کے بعد جو انہوں نے پالیسی بنائی، اب آخری 10 دن کے اندر اس کے اندر کوئی میجر شفٹ تو نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی میجر شفٹ آئے بھی تو اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں بننے والا.
تو اس لیے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ظاہر ہے کہ پروموشنز بھی کریں گے, پوسٹنگز کریں گے, ٹرانسفرز کریں گے, اپنی ایک لائن اپ بنائیں گے. تو نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ نسبتاً آسان ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال یعنی 2022 کے اپریل سے لے کر نومبر 29 تک, جب تک نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی, کہ ایسا کیا ہوا کہ پاک فوج جو ہمیشہ پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس رہی ہے, اور ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ بائنڈنگ فورس رہے, ہر پاکستانی چاہتا ہے, کوئی پاکستانی اپنی فوج سے کوئی پیچیدہ سوال نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ فوج کی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں. ہمارے جو فوجی جوان ہیں یہ سرحدوں پر جاگتے ہیں تو ہم آرام کی نیند سوتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی تاثر بنے کہ فوج کا اور عوام کا کوئی کانفلکٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد نئی اسٹیبلشمنٹ جو اپنی پالیسی بنائے گی وہ اس فیکٹر کو ضرور انالائز کرے گی. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی بھی آرمی چیف یہ چاہے گا کہ وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو اور اس کے ادارے کی پاپولیرٹی بڑھنے کے بجائے ایک جگہ سٹک ہو جائے یا کم ہو جائے, کم ہو جائے اور کم ہوتی چلی جائے؟ یہ تو کوئی بھی آرمی چیف نہیں چاہے گا, کوئی بھی ادارے کا سربراہ نہیں چاہے گا. یعنی آرمی تو ایک طرف, کوئی بھی ادارے کا سربراہ نہیں چاہے گا. اچھا, اگر تو عمران خان صاحب پر جس طرح کی منی لانڈرنگ کی شریف خاندان نے, جس طرح کا زرداری خاندان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور عدالتوں نے فیصلے سنائے ہوئے ہیں, اگر تو عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کے الزامات ہوتے, عمران خان صاحب پر اس طرح کے مقدمات ہوتے, عمران خان صاحب کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا ہوتا, تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈر ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ مقدمات جو ہیں یہ تو منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے. پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاپولر لیڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز سے استثنا ہے. خان صاحب کو تو سپریم کورٹ نے ایک سخت ترین چھلنی سے گزار کر, ہاشمی صاحب 40 سال پرانی رسیدیں مانگ کر, جس فرنچائز کے لیے خان صاحب کاؤنٹی کھیل رہے تھے وہ کاؤنٹی, اس کے آفیسز تبدیل ہو گئے, وہ کاؤنٹی کی اونرشپ تبدیل ہو گئی, لیکن خان صاحب کو اس فرنچائز کی جو وہاں سے وہ سیلری لیتے رہے, جو تنخواہ لیتے رہے, اس کی رسیدیں جمع کرانی پڑ گئیں. اور ہمیں ایسا لگتا تھا اسلام آباد میں کہ خان صاحب کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر کہ میاں نواز شریف کو نائل کیا ہے تو خان صاحب کو بھی نائل کر دیا جائے گا کہ چلیں ہم بیلنسنگ ایکٹ ایک کر لیں. حالانکہ میاں نواز شریف تو ظاہر ہے کہ اپنے جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں ان کے شواہد پیش نہیں کر سکے تھے کہ ان کے ذرائع کیا ہیں, لیکن خان صاحب کی اتنی سکروٹنی ہوئی کہ لگتا نہیں تھا کہ خان صاحب 40 سال پرانی یہ رسیدیں جو ہے وہ دے سکیں گے. لیکن خان صاحب نے ایک ایک رسید دی. سپریم کورٹ کا موڈ ہر وقت یہ لگتا تھا کہ آج خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے گا, کل فیصلہ آ جائے گا, لیکن خان صاحب نے کوئی موقع ہی نہیں دیا, ایک ایک رسید دی, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے جو آپ کی اعلیٰ ترین عدالت ہے وہاں سے وہ صادق اور امین قرار پائے. تو ہاشمی صاحب پھر کوئی ایک ریزن بتائے, کوئی بھی ادارہ, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے کوئی عدالت ہو, چاہے کوئی آرمی ہو, چاہے کوئی فوج ہو, ایک ادارہ ایک ریزن بتائے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے کس بنیاد پر آؤٹ کیا جائے ایک ایسی صورتحال میں جب پورے عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پر تو لوگوں نے خان صاحب کو راستے سے بھی ہٹانے کی کوشش کی ہے. کیسز تو رائے صاحب بہت دور کی بات ہے, گولیاں چل گئی, پھر وہ کہتے ہیں کہ گولیوں کا حساب دو, اتنی لگی تھی, 3 نہیں تھی, 1 گولی لگی, ڈرامے کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے تو اپنے زخم کھول کے, یعنی اس ملک کے اندر آپ کا سابق وزیر اعظم FIR درج نہیں ہوتی, جسے نامزد کرنا چاہ رہا ہے وہ نامزد نہیں ہوتے, اپنے زخم دنیا کے سامنے رکھ دیے کھول کر کہ یہ دیکھو یہاں پر گولیاں لگی. رائے صاحب ایک بیان جو ہے نا وہ خواجہ آصف صاحب اس وقت بہت زیادہ اوبویسلی سینٹر آف اٹینشن اس لیے بھی بنے ہوئے ہیں چونکہ جو سمری آنی ہے ان کی وزارت کے پاس آئے گی, اور پھر ان کا اپنا کردار بھی ہے, نواز شریف کے بہت قریب ہیں, اور پھر جو نام آتے ہیں اس کے اوبویسلی کا مشاورتی عمل بھی چل رہا ہے. انہوں نے نا 2 بیانات دیے ہیں پچھلے 2 روز کے اندر, اور یہ کہتے ہیں کہ 25 یا 26 تاریخ کو معلوم ہو جائے گا. اب 25 اور 26 تاریخ جو ہے قوم کے حوالے سے, پاکستان کی عوام کے حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک میں تیسری مرتبہ آرمی چیف لگانے کا فریضہ سر انجام دوں گا, اور 25 سے 26 تک جو ہے وہ نام سامنے آ جائے گا. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نا ایک اور بات بھی کہی ہے. ایک تو میں نے آپ سے میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ جو قانونی کارروائی کی بات کر رہے ہیں, الزام تراشی, کیونکہ ان سے اب کوئی بعید نہیں ہے,
یہ کچھ بھی کریں گے اور کرتے خود ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ممکن ہے کہ خود ہی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں کہ بھئی ہم بات تو اداروں کے حوالے سے اور ان کے استحقاق کی کر رہے ہیں نا۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ 18 یا 19 نومبر کے بعد دوبارہ مشاورت ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب کے نا بیانات میں پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بڑا اس میں نا بہت زیادہ کنٹروورسی پائی جاتی ہے اور تضاد پایا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نواز شریف سے مشاورت نہیں ہوئی، پھر لندن بھی آ کر مشاورت کر کے اپنے ان کے آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہوگی، پھر مکر جاتے ہیں۔ پھر 18-19 کے بعد نام آ جائے گا، پھر یہ کہتے ہیں کہ 25-26 کے بعد آ جائے گا۔ 25-26 کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ تاریخ ہے رائے صاحب۔ اگر اس سے پہلے نام آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نام نہ آیا تو پھر لسٹ سینیورٹی میں مکمل طور پہ تبدیلی آ جائے گی۔ تو خواجہ آصف صاحب کے یہ بیانات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور 25-26 ہی ہم ذہن میں رکھیں، چونکہ اگر 25-26 کا مطلب یہ ہے کہ سینیورٹی لسٹ تبدیل ہوگی اور 27 کے بعد سینیورٹی لسٹ کی شکل بدل جائے گی۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جو عمران خان صاحب کو اپنے زخم دکھانے پڑے ہیں، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ارشد شریف کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، ان کو شہید ہونا پڑا۔ جب وہ شہید ہوئے اس کے بعد پھر یقین آیا بہت سے لوگوں کو کہ واقعی ارشد شریف صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا نہیں، ابھی بھی رائے صاحب ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے سیف تھا۔ ابھی بھی لوگ تو یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، پوری نون لیگ کہتی ہے، اور مریم نواز نے تو لندن میں بیٹھ کر تعزیت تک نہیں کی۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹویٹ واپس کرو تو پھر واپس کرنی پڑی۔ یہ تو لوگ لاشوں پر بھی رائے صاحب سیاست کر رہے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، لاشوں پر سیاست کرنے والے تو انسان نہیں کہلاتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مر کے ثابت کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے موقف کو۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر بھی پہلے یہ اسی طرح کی مسلم لیگ نون نے کیمپین چلائی کہ خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی، حالانکہ شوکت خانم ہاسپٹل میں ان کی پوری میڈیکل رپورٹس جاری کی گئی تھی، اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جو زخم ہیں وہ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں، اور خان صاحب کو آن پرپز یہ ویڈیو جاری کرنی پڑی۔ اب جو دوسری بات ہے ہاشمی صاحب، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر آج کے دن میں کہ فیصلہ نواز ہی کرے گا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں فیصلہ نواز ہی کرے گا؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہے، یہ جی ایچ کیو کو کہہ رہے ہیں، یہ فوج کو کہہ رہے ہیں جی بالکل کہ فیصلہ نواز ہی کرے گا۔ وہ تاثر یہ دے رہے ہیں، جس سٹوری کی جانب آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے ہم نے بریک کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ کور کمانڈرز اپریل مئی کی، وہ آج کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں اور اردو اخبار میں بھی چھپی ہے 3 دن کے بعد، تو تقریباً 60 گھنٹے کے بعد۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندرونی خبر کیسے آ گئی آپ لوگوں کے پاس؟ خبریں آ جاتی ہیں اگر آپ کے سورس ہوں۔ تو اب ہاشمی صاحب، جو میاں نواز شریف نے یہاں سے جو ان کو پیغامات دیے گئے تھے جی ایچ کیو سے، وہ وہاں پر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ڈٹ گئے ہیں۔ حالانکہ میاں نواز شریف کی جو تاریخ ہے مزاحمت کی، اس تاریخ کو آپ دیکھیں تو جب بھی مارشل لا لگا ہے میاں نواز شریف یہاں سے معاہدے کر کے فرار ہوئے ہیں۔ مشرف کا دور دیکھ لیں، جی بھاگ گئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ فیصلہ نواز ہی کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ایچ کیو سے جیسے کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں کے متعلق بات ہوئی کہ جو بات ان کو کنوے کی گئی ہے وہ ہم نہیں مانیں گے اور ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ اب ممکنہ طور پر چونکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں وہ 6 کے 6 جنرل شریک تھے جو کہ پوٹینشلی اگلے آرمی چیف کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں، ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کا ماحول ہوگا اور کس قسم کی سینیورٹی لسٹ پہ بات ہوئی ہوگی کہ سینیورٹی لسٹ یہاں سے کس قسم کی جانی چاہیے، یعنی جی ایچ کیو سے کون سی سینیورٹی لسٹ اور اس میں کون سے نام جو ہے وہ جانے چاہیے۔ اب خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں 26 نومبر تک آ جائے گی، 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ اب خواجہ آصف اگر یہ کہتے ہیں، عموماً آپ یہ دیکھیں کہ 15 نومبر کے بعد 15 سے 22 نومبر کے درمیان یہ سمری موو ہو جاتی عموماً، لیکن خواجہ آصف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 26 نومبر تک آئے گی، 27 نومبر سے آگے نہیں جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلو تو یہ دے رہے ہیں کہ وہ جنرل عاصم منیر کو اس وقت سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کر رہے ہیں، اور 27 سے پہلے اگر وہ کہہ رہے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جائے. یعنی یہ ایک ان کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے. لیکن دوسری جانب ظاہر ہے کہ بہت سے حلقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں, اور 27 کے بعد تو ویسے عموماً جو ہے وہ اتنے قریب جا کر سمری نہیں جاتی. لیکن ہاشمی صاحب, ابھی پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میچ پھنس گیا ہے. اگرچہ جنرل باجوہ اتنے مؤثر نہیں رہے جتنے مؤثر وہ پہلے تھے, آخری آپ کے 10 12 15 دن ہوں اور آپ نے ایک ایکسٹینشن بھی لیو تو آپ اتنے مؤثر نہیں رہتے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو نئے آرمی چیف بننے ہیں, جن 6 لیفٹیننٹ جنرل میں سے ایک نے آرمی چیف بننا ہے, ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بننا ہے, ان کی نگاہیں بھی ہوتی ہیں سلاٹ کے اوپر. تو اس لیے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے پاس کوئی اتنا بڑا مارجن نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑی پالیسی شفٹ لے کے آئے. تو اس وجہ سے ہاشمی صاحب اب یہ جنرل باجوہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, کیونکہ ایک نام تو ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے یہ تاثر ملا کہ انہوں نے تجویز کیا ہے, ایک نام میاں نواز شریف کی جانب سے آیا, اور پھر ایک یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل باجوہ کی جانب سے بھی ایک نام تجویز کیا گیا ہے. لیکن اب یہ جنرل باجوہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, جاوید لطیف نے کہا کہ آپ نے ہمیں زبردستی بٹھایا حکومت میں, ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے یا کوئی جی ایچ کیو کی بات مانیں گے, ہم اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لائیں گے. لیکن ہاشمی صاحب یہ مس ایڈونچر جو ہے, یعنی یہ ایڈونچر مس ایڈونچر میں بھی بدل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا دھرنا, یہ جو خان صاحب نے کیلکولیشن کی ایک زبردست سیاسی حکمت عملی کہ این انہی دنوں میں عمران خان صاحب دھرنا لے کے اسلام آباد آ جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جی ایچ کیو کی خواہشات یا جی ایچ کیو کے احکامات کو شریف خاندان جو کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہے اپنے مقدمات کی وجہ سے, اپنے کرپشن کے سکینڈلز کی وجہ سے, اگر انہوں نے جی ایچ کیو کے ساتھ ہیڈ آن ہونے کی کوشش کی, تو جی ایچ کیو ابھی بھی جو آپ کے کور کمانڈرز ہیں وہ, اور پھر فوج آن بورڈ ہو کر ایک طرف ہو کر یہ شہباز شریف کا تختہ الٹا سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اب اور ڈیلے کر رہے ہیں, یعنی یہ ڈرے ہوئے ہیں آرمی چیف کا نام سامنے لانے سے, سمری میں کون کون سے نام ہوں گے اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرنے سے ڈرے ہوئے ہیں. اب یہ بات اور آگے لے کر چلے گئے ہیں, ورنہ 1.5 مہینہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 1.5 مہینہ پہلے کہ ہفتہ 10 دن میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل شروع ہو جائے گا. لیکن اب یہ اسی خوف کی وجہ سے آرمی چیف کا نام سامنے نہیں لے کے آ رہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آخری 10 دنوں کے اندر ہمارے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے. بہت شکریہ عارض صاحب. ویورز جی, آج کا ہمارا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.